नहीं है जाके कोर्ट के सामने। और 2 साल से खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए कि मज़ीद कितने साल लगेंगे नैब को इन तमाम गवाहों के ऊपर जो अदालत के सामने पेश करने में और सारी जो प्रोसीडिंग्स को पूरा करने में। 2 साल के बाद भी रेफरेंस उन्होंने फ़ाइल नहीं किया। ये बिल्कुल एक वाज़ेह सबूत है कि किस तरह से तफरीक की जा रही है अपोजिशन के लोगों के में और PTI के उन लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों में जिनके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारी तहकीकात और कमीशन बने हैं जो आपके सामने हैं। कल ही आपने भी सुना, हमने भी सुना कि FIA ने जाकर अदालत में ये कहा कि जहांगीर तरीन साहब की गिरफ़्तारी की हमें ज़रूरत नहीं है। वो गिरफ़्तार भी नहीं हुए, उनसे तहकीकात भी शायद नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनकी गिरफ़्तारी की ज़रूरत उनको नहीं है। दूसरी तरफ फ़ारूक शाह जो हमारा MPA है, जिसकी तहकीकात पूरी हो गई हैं, इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई हैं, रेफरेंस जाके फ़ाइल होना है, उसको कहते हैं जी हमें इसकी गिरफ़्तारी दरकार है। ये वाज़ेह इस बात को करता है कि इस वक्त भी नैब, FIA और मज़ीद इस किस्म के जो भी इदारे हैं वो हुकूमत की ईमा पर चल रहे हैं और हुकूमत की ईमा पर PTI के लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, NRO दे रहे हैं और पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ वही इंतकामी रवैया उनका अब तक जारी है। हम इसकी मज़म्मत करते हैं। मुझे यकीन है कि खुर्शीद शाह साहब अदालत में जब उनका केस चलेगा तो वो बिल्कुल बरी होंगे। इसलिए कि आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी लेके जाऊं कि शाह साहब के ख़िलाफ़ ये एसेट्स बियॉन्ड मीन जो एक टर्मिनोलॉजी है कानून के अंदर कि जी वो अपने जो आपके असासे हैं वो आपकी आमदनी से ज़्यादा हैं, उस पर तहकीकात होती है। तो शाह साहब के ख़िलाफ़ 2001 में एसेट्स बियॉन्ड मीन पर नैब ने तहकीकात शुरू की और 11 साल तक ये चलती रहीं, 10 साल तक तकरीबन। 2011 में नैब ने, चेयरमैन नैब ने इसको जो है वो कहा कि ये तहकीकात हम ख़त्म करते हैं, बंद करते हैं, इसलिए कि साबित नहीं हुई। 2012 में सिंध हाई कोर्ट ने इंडोर्स किया उस चेयरमैन नैब के उस फैसले को जिसमें ये तहकीकात बंद की गई थी, उसको इंडोर्स किया उन्होंने कि जनाब ये बिल्कुल ठीक है और सुप्रीम कोर्ट के बाद ज़ाहिर है कि उसको ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर 2019 में वही सारी चीज़ें जिसकी तहकीकात 11 बरस हो चुकी है उसकी तहकीकात उन्होंने दोबारा शुरू की और वो जो एक बिल्कुल दफन हुआ हुआ केस था, ख़त्म हुआ हुआ केस था, सेटल केस था, उसको दोबारा उठाकर उन्हीं ज़मीनों पर, उन्हीं प्रॉपर्टीज़ पर जो डाल दिया और एक आती उसके अंदर नहीं डाल दी उन्होंने। लेकिन बहरहाल ये इंतहाई एक मैं समझता हूँ कि बेहतरीन केस है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का जो खुर्शीद शाह साहब और उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ जो है ये हो रहा है, जिसमें उनकी अहलिया, उनकी बेटियां, उनका बेटा, उनके सारे ख़ानदान के लोगों को जो है वो शामिल कर दिया गया है और शायद नाराज़गी है कोई शाह साहब से जिसकी बिना पर ये सारी कुछ ज़्यादतियाँ उनके साथ हो रही हैं और इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। दूसरा जो शाह साहब ने ज़िक्र किया उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ कि देखिए सेंसस में पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने बार बार चीफ़ मिनिस्टर साहब भी रख चुके हैं, हम भी रख चुके हैं और उसकी तफसील में मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी काबिल गौर है कि सेंसस पर सूबा सिंध की तमाम सियासी जमातों का मौक़िफ़ एक रहा है कि जी ये गलत है और हम इसको तस्लीम नहीं करते हैं और इसको अंडू होना चाहिए। लेकिन जब कैबिनेट के सामने ये गया और एक फिर कमेटी भी बनाई गई, उसमें MQM से ताल्लुक़ रखने वाले एक फेडरल मिनिस्टर जो हैं वो उस कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने उसको गो अहेड किया। उसके बाद जब कैबिनेट में आता है, कैबिनेट से मंजूर होता है, बाद में एक लाइनर कोई डिसेंडिंग नोट वो भेज देते हैं, लेकिन उसके बाद असम्बली से भी इसको करा लेते हैं। मैं ये समझता हूँ कि MQM जो दावेदार बनती है कि वो सूबा सिंध और ख़ास तौर पे कराची के अपने आप को हुकूक का वो चैम्पियन कहते हैं, लेकिन सेंसस के इशू पर उन्होंने धोखा दिया है सूबा सिंध के लोगों को और ख़ास तौर पर कराची के शहरियों को जिनके साथ सेंसस में ज़्यादती हुई है। हमेशा ये तासुर दिया जाता था कि जी पीपल्स पार्टी नहीं चाहती कि जी कराची की आबादी सही दिखाई जाए, लेकिन जब हम MQM के ऑफिस गए थे सेंसस के इशू पर उनसे बात करने के लिए, जब हमने उन्हें बताया कि हमने क्या क्या कुछ किया है तो वो हैरान हुए कि पीपल्स पार्टी इतने भरपूर तरीके से वो मुकदमा लड़ रही है जिसके मुतल्लिक तासुर ये था कि जी वो हम नहीं लड़ना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी ने कराची की आबादी कम दिखाने के लिए, सूबा सिंध की आबादी कम दिखाने पर भरपूर अंदाज में हुकूमत से जो है वो एहतजाज किया और पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा CCI की मीटिंग जिसमें सेंसस की मंजूरी दी गई, मुतनाज़ा सेंसस की मंजूरी दी गई, वो वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला हुआ। वन आम तौर पे
اکثر جو تاریخ میں جتنے فیصلے CCI نے کیے ہیں وہ سب یونینیمس ہوئے ہیں، اس میں کسی کا ڈسینٹنگ نوٹ نہیں تھا. یہ سینسس کے ایشو پہ ڈسینٹنگ نوٹ پیپلز پارٹی کی طرف سے، چیف منسٹر سندھ کی طرف سے جو ہے وہ دیا گیا، لیکن MQM کی جانب سے نہیں دیا گیا. صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والے اور فیڈرل منسٹر جو چیمپئن بنتے ہیں سندھ کے حقوق کے، ان کی جانب سے آواز نہیں اٹھائی گئی. اور پیپلز پارٹی نے اس کے بعد ایک آئینی ایک اختیار ہے ہمارا کہ ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو لکھا ہے، ہم نے چیئرمین سینٹ کو لکھا ہے کہ جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور سینسس کا فیصلہ جو ہے وہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کرے. تو MQM نے یہاں پر دغا دیا ہے صوبہ سندھ کے لوگوں کو اور خاص طور پہ کراچی کے لوگوں کو. PSDP کے متعلق چیف منسٹر صاحب کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہاں پر بھی صوبہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوئی. لیکن وہ چیمپئنز جو اپنی UCO میں جا کے کام کروا لیتے ہیں PSDP کی اسکیموں کے ذریعے، لیکن صوبہ سندھ کے جہاں اجتماعی حقوق کی بات ہے، اجتماعی مفادات کی بات ہے، وہاں پر انہوں نے کمپرومائزز کیے ہوئے ہیں، وہ چپ ہیں. اس وقت بھی بجلی کا جو بحران ہے صوبہ سندھ کے اندر، گیس کی جو شارٹیج ہے صوبہ سندھ کے اندر، اس کا شکار صوبہ سندھ میں رہنے والا ہر آدمی ہو رہا ہے. وہ چیمپئنز جو ہمارے منسٹرز ہیں، میں نام بھی لے لیتا ہوں، سمرو صاحب ایک ہیں جیکوباد سے، بدین سے ایک محترمہ ہیں جن کو اکثر برا لگتا ہے اگر ہم بات کرتے ہیں تو، انہوں نے کبھی بھی لوڈ شیڈنگ پر بات نہیں کی. میں سلام پیش کرتا ہوں PTI کے ان ممبرز کو جنہوں نے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اپنے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمارے حلقے کے لوگ لوڈ شیڈنگ سے مر رہے ہیں، اس سے متاثر ہیں. لیکن ہمارے صوبہ سندھ کے کسی آدمی کو اسمبلی کے اندر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی کہ وہ صوبہ سندھ میں گیس کی شارٹیج پر بات کریں، بجلی کے بحران پر بات کریں. 50 ڈگری ٹیمپریچر اس وقت ہے، اگر آپ سندھ کے کئی ضلعوں میں چلے جائیں وہاں پر لوگوں کے لیے زندگی عذاب ہو گئی ہے، اور 15 گھنٹے 20 گھنٹے وہاں بجلی نہیں ہوتی، اور ان حالات میں کس طرح وہ اپنا گزارا کر رہے ہوں گے. پبلک سروس کمیشن کا ایک فیصلہ آیا ہے عدالت سے، لیکن ہماری سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے اور تمام صوبوں میں ہے، وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک قانون کے مطابق چل رہی تھیں، اس قانون کو اڑا دیا گیا، اور پچھلے کچھ برسوں میں جو اپوائنٹمنٹس ہوئے تھے سروس کمیشن کے تھرو ان کو بھی انڈو کر دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی زیادتی ہے، اور یہ اکثر صوبہ سندھ کے ساتھ مختلف چیزوں میں ہوتی رہتی ہے کہ چاہے وہ یہاں پر زمینوں کی الاٹمنٹ کا اختیار ہو صوبائی حکومت کا، وہ ختم ہو جاتا ہے. یہاں پر جو پوسٹنگز ہوتی ہیں آفیسرز کی، اس کے اوپر مختلف فیصلے آتے ہیں. صوبہ سندھ کے لیے معیار دوسرا ہے، باقی صوبوں کے لیے معیار دوسرے ہیں، اور یہ پبلک سروس کمیشن کے اندر بھی یہی ہوا ہے کہ یہاں معیار کچھ اور ہے، وہاں معیار کچھ اور ہے. پانی کے بحران پر بات تفصیل سے ہو چکی ہے، اس میں بھی جو ایک متنازع، میں اس کو کہوں گا کہ متنازع اکارڈ 1991 کا پانی کا، جس پر پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اعتراض اٹھایا ہے، لیکن بہرحال جو بھی اکارڈ ہوا ہے ہم کہتے ہیں اس پر تو عمل کریں، اور اس کی بھی وائلیشن کی جاتی ہے. اور صوبہ سندھ میں پانی کی قلت جان بوجھ کر پیدا کی جاتی ہے، جس کا نقصان نہ صرف یہ کہ ہماری زراعت کو ہوتا ہے، بلکہ صوبہ سندھ میں رہنے والے لوگوں کو پینے کا پانی جو ملتا ہے اس میں بھی کمی ہوتی ہے، اور یہ بحران کراچی کے لوگوں کے لیے بھی اسی طرح کا ہوتا ہے. بیریا ٹاؤن کا ایک بڑا ایشو تھا کہ جی وہاں وہ سپریم کورٹ میں کیس ہوا، 462 ارب غالباً سپریم کورٹ نے کہا کہ جی بیریا ٹاؤن یہ جمع کرائے گا. اصولی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر وہ پیسہ صوبہ سندھ کا ہے. صوبہ سندھ کی زمینوں کے بدلے میں وہ پیسہ جو ہے سپریم کورٹ میں جمع ہو رہا ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ نے اس پر بھی آنکھ لگائی ہوئی ہے، اور جا کر وہاں وہ درخواست دیتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ یہ پیسہ ہمارے حوالے کیا جائے اور ہم اس کو خرچ کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایسی چیز جس سے صوبہ سندھ کی معیشت کو، صوبہ سندھ کے لوگوں کو، صوبہ سندھ کی عوام کو نقصان پہنچ سکتا ہے، فیڈرل گورنمنٹ وہ بڑھ چڑھ کے کر رہی ہے. جو آئینی طور پر ہمارے پاس چیزیں ہونی چاہیے، قانونی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے، اخلاقی طور پر ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن صوبہ سندھ کے اندر معیار مختلف ہے. شاہ صاحب نے SIDCL کا ذکر کیا. بھئی اگر آپ کو بنانی ہے کمپنی، آپ فیڈرل گورنمنٹ پورے ملک میں پروجیکٹ کرتی ہے نا، آپ بنا دیجئے، پنجاب میں بھی بنا دیجئے، PIDCL بنا دیجئے، کہ خیبر پختونخوا میں KIDCL بنا دیجئے، بلوچستان میں BIDCL بنا دیجئے، سندھ میں بھی SIDCL بن جائے گی، ہم اعتراض نہیں کریں گے. لیکن کسی صوبے میں اس قسم کی کوئی کمپنی نہیں بنائی گئی جس کے ذریعے فیڈرل گورنمنٹ اپنے پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کرے، لیکن صوبہ سندھ کے ذریعے بنا دی گئی ہے. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں ہیں جو صوبہ سندھ کے لوگوں کے اندر احساس محرومی بھی پیدا کرتے ہیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے اسلام آباد میں اور صوبہ سندھ میں جو ہے وہ دوریاں پیدا ہوتی ہیں. اس قسم کے ناقابت اندیشانہ جو فیصلے ہیں
اس کا نقصان بڑا آگے چل کر بہت زیادہ ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت جو 2008 سے 13 تک رہی, ہم نے جو اقدامات کیے, ہم صوبوں کو قریب لے کر آئے, ہم نے صوبوں کے درمیان جو دوریاں تھیں وہ ختم کیں, ہم نے صوبوں کے اندر ایک اچھے تعلقات قائم کیے, ہم نے صوبوں کے اندر جو احساس محرومی تھی وہ ختم کی. اس کو نقصان پہنچانے کے لیے دوبارہ سے شاید یہ بالکل کیلکولیٹڈ جو ہیں وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے صوبہ سندھ کے لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے. یہاں جو بجٹ کی بات تھوڑی سی کر لوں, اس کے بعد آپ سوالات آپ کے لے لیں گے. دیکھیں, میں تفصیل سے بات نہیں کروں گا چونکہ ابھی تو آج شوکت ترین صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, ہم اس کو بھی دیکھیں گے, پھر تفصیل سے کل کے بجٹ کو بھی دیکھنا ہے. لیکن صرف بنیادی چیز ہے جو سمجھنے کی ہے کہ پی ٹی آئی نے یقیناً کچھ اعلانات, کچھ دعوے اس بجٹ میں بھی کیے ہوں گے جس طرح پچھلے سالوں میں بھی کیے ہیں. لیکن عوام کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے وہ یہ ہے, اعلان تو 1 کروڑ نوکریوں کا بھی ہوا تھا, کیا مل گئی؟ اعلان تو 50 لاکھ گھروں کا بھی ہوا تھا, کیا وہ مل گئی ہیں؟ اسی طرح بے پناہ اعلانات کیے گئے ہیں, بے پناہ. میں گنوانا شروع کروں تو 1 گھنٹہ مجھے اس میں لگ جائے گا, لیکن کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوا. آج بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو گندم کے بحران پر جو بنایا گیا کمیشن تھا اس کی رپورٹ آئی ہوئی ہے نا. سوال یہ ہے کہ کیا اس گندم کے کمیشن کی رپورٹ پر کوئی کارروائی ہوئی ہے کسی کے خلاف؟ اس لیے نہیں ہو رہی کہ اس میں پی ٹی آئی کے جو ATMs ہیں وہ سب کے سب انوالو ہیں. اس لیے کہ اس میں جو پیسہ بنایا گیا ہے وہ پی ٹی آئی کے انہی لوگوں نے بنایا ہے جن کے خرچوں پر پی ٹی آئی چلتی ہے. میں نہیں کہتا, اگر ان کا اپنا فوڈ سیکیورٹی کا فیڈرل منسٹر اسمبلی میں پچھلے سال کھڑے ہو کر یہ کہے کہ جناب مارچ میں فصل اتری, اپریل کے اندر پنجاب کے اندر بحران ہے, اور پنجاب وہ صوبہ ہے جو 70-75% جو ہے گندم کی پیداوار پنجاب سے ہوتی ہے, اور وہاں پر یہ بحران ہو گیا, اور وہ کھڑے ہو کے خود کہتا ہے کہ پتہ نہیں 6 ملین ٹن گندم پتہ نہیں کہاں چلی گئی, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ان کو سب پتہ ہے کہ کہاں گئی, لیکن کارروائی نہیں ہو رہی. چینی کے کمیشن بنا, پہلے کمیشن بنا, پھر کہا گیا کہ جی اس کا فورنزک ہوگا, پھر FIA سے فورنزک کروایا گیا. اب جب فورنزک بھی ہو گیا تو کہتے ہیں اب اس کی تحقیقات ان کا ایک سینیٹر علی ظفر صاحب کریں گے. اب مطلب کمیشن کی رپورٹ گئی بھاڑ میں, FIA کی فورنزک گئی بھاڑ میں. اب علی ظفر صاحب جو ایک آدمی ہے جو پی ٹی آئی کا عہدیدار ہے, جو پی ٹی آئی کا سینیٹر ہے, پی ٹی آئی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین ہے, وہ یہ بتائے گا کہ جناب ان کے لوگوں نے کوئی چور بازاری کی ہے کہ نہیں کی, اور اب وہ بتائے گا, بجٹ پاس ہو جائے گا اس کے بعد بتائے گا, وہ پہلے نہیں بتائے گا. تو یہ تماشا جو ہو رہا ہے, پیٹرول آپ کو پتہ نا ایک رات میں انہوں نے وہ 20-24 روپے بڑھا دیا تھا ایک ہی رات کے اندر, اس پر بھی تحقیقات ہوئی تھیں, دوائیوں پر بھی تحقیقات ہوئی تھیں. وہ ساری رپورٹیں ہیں کدھر؟ ان کے خلاف کارروائی ہوتی کیوں نہیں ہے؟ یہ کہتے ہیں جی ہماری اکانومی بڑی ٹھیک ہو گئی ہے, بہت اچھی ہو گئی, کہتے ہیں زراعت میں ہماری پیداوار بہت اچھی ہو گئی ہوگی, لیکن پاکستان زرعی ملک ہے, چینی باہر سے آ رہی ہے, گندم باہر سے آ رہا ہے, دالیں باہر سے آ رہی ہیں. تو بھائی ایسی زراعت میں ترقی کا فائدہ پاکستان کے لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ پاکستان کے لوگوں کی جیبوں سے اس نالائق, نااہل اور سلیکٹڈ حکومت نے پچھلے 3 برسوں میں کم از کم کوئی 1000 ارب روپے نکال دیے. وہ مختلف مدات ہیں, مختلف چیزیں جس کی تفصیل آپ کو پتہ ہے. اب اگر ایسی نالائق, نااہل اور یہ جگادریوں کی جو حکومت ہے, بین الاقوامی جگادریوں کی جو حکومت ہے, وہ لوگوں کے جیبوں پر ڈاکے مار رہی ہو, LNG کا اسکینڈل آپ کے سامنے کیا, وہ صرف اس کو ہٹا دیا جس کے اوپر اعتراض تھا, کیا نام تھا ان کا, بابر صاحب ایک کوئی تھے ان کے, پہلے وہ ہیلتھ کے تھے اسپیشل اسسٹنٹ, ان کے اوپر ایلیگیشن ہوا, اس کو ہٹا دیا. کوئی تحقیقات نہیں, کوئی کارروائی نہیں, کوئی گرفتاری نہیں, تم جاؤ. پھر LNG کا آتا ہے, اس کو ہٹا دیا, بس کوئی تحقیقات نہیں, کوئی کارروائی نہیں, کسی سے کچھ نہیں پوچھنا ہے. یہ دھندے کرتے ہیں. پھر جب دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ دھندے ہوئے ہیں, پھر ایک آدمی جس کو لگایا ہوتا ہے اس کو سائڈ پہ کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تیرا کام ختم ہو گیا, تو جا کے پیچھے بیٹھ کے کام کر, کسی اور کے حوالے نیا کام کر دیتے. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ شوگر کمیشن کی رپورٹ ہے, گندم کے کمیشن کی رپورٹ ہے, دواؤں کی تحقیقاتی رپورٹ ہے, پیٹرولیم کی تحقیقاتی رپورٹ ہے, اس میں ملوث پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کو, جن میں وزیر اعظم کا نام ہے, جس میں CM پنجاب کا نام ہے, جس میں اسد عمر کا نام ہے, جس میں حفیظ شیخ کا نام ہے, جس میں جہانگیر ترین کا نام ہے, جس میں خسرو بختیار کا نام ہے, بھائی یہ تمام لوگ جو ہیں ان کے نام موجود ہیں ان کمیشن کی رپورٹ میں, ان کے خلاف کارروائی کرو. یہاں نیب پیپلز پارٹی کے لوگوں کو, اپنے PMLN کے لوگوں کو تو 1 منٹ نہیں لگا دی گرفتار کرنے میں, لیکن PTI کے لوگوں کے خلاف اگر کوئی تحقیقات ہوگی تو وہاں اگر کوئی افسر نیا کا کوئی تہذیب دکھائے گا اس کو ہٹا دیا جائے گا.
خیبر پختونخوا میں سے کتنے لوگ ہٹائے گئے آپ دیکھ لیجیے. نیب کے جو ڈی جیز لگتے ہیں وہ کیوں ہٹتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں وہ اگر کوئی کارروائی کرنا چاہتے ہیں تو ان کو روکا جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بجٹ میں جو اعلانات کیے ہیں ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے پورے ہوتے ہیں. لیکن اب پچھلے 2-3 سال کا جو ریکارڈ ہے پی ٹی آئی کا ماشاءاللہ ہر سال ایک نیا وزیر بجٹ دیتا ہے. 4 بجٹ آئے ان کے میرا خیال ہے نون لیگ نے دیا, اس کے بعد پھر انہوں نے دیا تھا. ایک اسد عمر, حفیظ شیخ, حماد اظہر اور شوکت ترین, اگلا پتہ نہیں کون ہوگا. کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں جبکہ لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال پریس کانفرنس کر رہے ہیں.